अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मॉर्निंग का टाइम है और सोकर उठी हूँ जनाब जी। और जैसे ही मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स फिर से वही बात है कि बाज नहीं आ रहे और वो लगातार आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और आप लोग मिसगाइड हो रहे हैं, तो अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई अपना एक टॉपिक लेकर बोगस टॉपिक जिसका कोई मतलब नहीं बनता, अगर आप लोगों को मिसगाइड कर रहा है तो साथ साथ मैं सच्चाई को क्लैरिफाई करती जाऊँ। जी तो नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दुआ ज़हरा का जो है वो मेडिकल टेस्ट नज़र आ रहा है और उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल टेस्ट में अभी तक आया क्या है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको मेडिकल टेस्ट पढ़ के सुनाऊं, मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा के बारे में आपको बहुत अरसा पहले मैं ये बात बता चुकी थी कि जब वो अपना निकाह करने के लिए आई थी लॉयर साहब के पास, तो उसने सबसे पहला बयान ये दिया था कि उसके वालिदैन ने उसकी उम्र जो है वो कम लिखवाई हुई है। उसके बाद आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा के वालिदैन ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे जिसमें पासपोर्ट, जिसमें चीज़ें जो थी, उनकी शादी की डेट थी, सब चीज़ें थी। अगर फ़र्ज़ करें कि मान लिया जाए कि उनके वालिदैन की शादी जो है वो 2005 में हुई थी, तो फिर भी उस लड़की की उम्र 16-17 के दरमियान आती है और वही मेडिकल रिपोर्ट आई है। यानी कि जो वो लड़की कह रही थी वही उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है। उसने कहा था कि उसके वालिदैन ने उसकी उम्र जो है वो 2 ढाई 3 साल जो है वो आगे करके लिखवाई हुई है और वही बात उसकी मेडिकल रिपोर्ट में आई है। और अनफॉर्चुनेटली लोग इस बात को मानने के बजाय इसको झुटला रहे हैं। लेकिन खैर, मेडिकल साइंस तो कभी भी झूठ नहीं बोलती। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें उसकी उम्र जो है वो 16 से 17 के दरमियान आई है। ये रिपोर्ट जो है ये सरकारी रिपोर्ट है। ये जो मुरत्तब की गई है ये कोई ज़हीर की पार्टी से या पुलिस ने मुरत्तब नहीं की। कुछ जाहिल यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं कि पुलिस को रिश्वत देकर ये रिपोर्ट बनवा ली गई है, तो ये पुलिस मुरत्तब नहीं करती है। ना ही ये ए पार्टी मुरत्तब करती है और ना ही ये बी पार्टी मुरत्तब करती है। इसको मुरत्तब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो मौजूदा गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट में आपको पता है कि शहला रजा ऑलरेडी अपना एक वकील जो है स्टेट की तरफ से दे चुकी हैं और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ है। उसके बावजूद अगर ये चीज़ सामने आई है तो आप लोग खुद सोच लीजिए। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं कि दुआ ज़हरा की जो उम्र का तयन करने के लिए जो मेडिकल रिपोर्ट मुरतब दी गई है, ये सिविल हॉस्पिटल है कराची का। विमेन मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर लारेब गुल ने इसको मुरतब किया है। ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज हमारे साथ लाइव होंगे बिलाल अहमद साहब भी, जो कि लाइव कोर्ट रूम से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो मेडिकल रिपोर्ट ही ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने, ज़ाहिरी बात है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हमारी एक लिहाज से हमदर्दी ज़रूर है। कुछ लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कमेंट सेक्शन में कि आप जो हैं वो खुश हो रही हैं और आपको अल्लाह बेटी दे और ये हो और वो हो। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि दुआ ज़हरा और ज़हीर ने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया, उन्होंने गलत किया है। लेकिन जो उसके वालिदैन ने किया है वो भी ठीक नहीं किया, वो भी गलत किया है। उसकी वजह यह है कि मैं पहले दिन से एक स्टांस लेकर चल रही हूँ। पहले दिन से मेरा एक स्टैंड है और वो ये है कि जो उनके वालिदैन ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उनकी बेटी मुकम्मल तौर पे मासूम है और दूसरी तरफ से उसको अगवा किया गया है, ये बात सरासर गलत। इसमें अगवा का कोई सीन नहीं था। अच्छे तरीके से उनके वालिदैन को पता था कि हमारी बेटी एक लड़के को पसंद करती है और किस लड़के को पसंद करती है ये बात भी उनको अचानक नहीं पता चली थी, उनको 2 साल पहले से पता थी। तभी उन्होंने दुआ ज़हरा का फ़ोन छीना था, तभी उन्होंने उसमें से सिम निकाली थी और तभी उन्होंने उसको एक टैबलेट दी थी और उसी टैबलेट के थ्रू वो गेम्स के थ्रू एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट थे। अब रही बात ये कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि शहला रज़ा कुछ कह रही हैं और जो फैसल ईदी साहब हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो देखें, शहला रज़ा भी काबिल एहतराम है, फैसल ईदी भी काबिल एहतराम है। उन्होंने भी अपना अपना नैरेटिव देना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग अपना नैरेटिव देते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी केस के फैसले की तो वो जज साहिबान ने देना है। वो वहाँ पर जो अथॉरिटी है बैठी हुई, वो कोई झक मारने नहीं बैठी हुई है। उन्होंने प्रॉपर एविडेंसेस के साथ चीज़ों को तैयार करना होता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो खुद सिंध के रहने वाले हैं, खुद कराची के वहाँ के रहने वाले हैं। जो शहला रज़ा हैं वो उनका साथ दे रही हैं। फिर अब कॉल आपके कि फैसल ईदी उनका साथ दे रहे हैं। पहले मीडिया ने भी उनका साथ दिया, लेकिन उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से और उनके मुतनाज़ बयानात की वजह से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे पीछे हट गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जगह उनकी, लैंड उनकी, अदालतें उनके अहाते में, उनके इलाके में, और जब पॉलिटिशियंस भी उनके, तो फिर आपको ये पता है कि शुरू से दुआ ज़हरा
اور ظہیر کا ایک سٹانس تھا، وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں ضرور پیش ہو جائیں گے لیکن ہم سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے. یہی وہ یوٹیوبرز تھے جو لمبی لمبی کہانیاں سنا کر یہ کہتے تھے کہ نہیں بھی نہیں، ان کو تو پیش ہونا ہے سندھ ہائی کورٹ میں ہی پیش ہونا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کو یہ لگتا تھا کہ 18 سال کا قانون ہے سندھ کے اندر، تو اس وجہ سے جو دعا زہرا ہے اس کو وہاں پر رکھ لیا جائے گا چائلڈ پروٹیکشن میں اور اس کے والدین کو دے دیا جائے گا اور بعد میں ظہیر کو ہو جائے گی سزا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جذبات سے باہر نکل کر حقیقت کو فیس کرنا سیکھیے. جذبات یہ تھے کہ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی عمر 18 سال پوری نہیں ہے، اس وجہ سے جب وہ وہاں سندھ میں جائے گی تو اس کو رکھ کے آگے ظہیر کو سزائے موت ہوگی. یہ تو ہو گیا جذباتی بیان. لیکن جو حقیقت تھی وہ کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی، جب کوئی وقوع کسی سرزمین پر ہوا ہوتا ہے تو پھر وہاں کا قانون جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. جب میں نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو کچھ لوگوں کے چھوٹے دماغوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے مجھے ہی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا، حالانکہ میں تو ان کو ایجوکیٹ کر رہی تھی. میں تو ان کو یہ بتا رہی تھی کہ بھائی اگر آپ یہاں سے تھائی لینڈ چلے جائیں، آپ پاکستانی ہو، آپ وہاں جا کر کچھ ایسا جرم کرتے ہیں تو تھائی لینڈ کی پولیس آپ کو گرفتار کرے گی، پاکستان کی پولیس آپ کو گرفتار نہیں کرنے آئے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی لوگ آ کر گرفتار کریں اور ہمارے اوپر جو قانون ہے وہ بھی پاکستانی لگائیں، ہمارے اوپر تھائی کا قانون نہ لگائیں. بالکل اسی طرح پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور چاروں صوبوں کا اپنا 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 قانون ہے. جیسے سندھ کے اندر 18 سال کی لڑکی کو بالغ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہاں صوبہ پنجاب کے اندر 16 سال کی لڑکی کو جو ہے وہ بالغ سمجھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی لڑکی 16 سال یا 18 سال کی نہیں بھی ہوتی لیکن اگر وہ ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہوتی ہے تو فیصلہ اس لڑکی کے حق میں آتا ہے. یہ بات بھی میں بہت عرصہ پہلے بتا چکی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو یہ سمجھتے کہ ایک بندی ہمیں ایجوکیٹ کر رہی ہے، ایک بندی ہمیں بتا رہی ہے کہ لا کیا ہے، اور لا جو ہے وہ اس سے ہم یا آپ لوگ بیونڈ نہیں ہے. سب لوگوں کو جس ملک میں رہنا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر ہی قانون بنتا ہے، یہ نہیں کہ کسی نے بہت بالا تر ہو کے قانون بنا دیا. بہرحال آج ہمارے ساتھ ہمارے کلیگ بلال احمد صاحب پھر سے موجود ہیں، کیونکہ بلال احمد کو لائن پہ لینے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ وہاں پر جا کر کورٹ روم کے اندر لائیو رپورٹنگ کرتے ہیں، اور نہ صرف لائیو رپورٹنگ کرتے ہیں بلکہ یہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو دوسرا آپ کو کوئی بتائے گا نہیں. اس لیے میں ڈائریکٹ کوشش کرتی ہوں کہ وہ آپ کو نیریٹو دیں. چلے جی، اب دعا زہرا کے اوپر جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے میڈیکل رپورٹ پہ، تو اس سے پہلے کہ میں بلال سے سوال کروں، میں آپ لوگوں کو پھر سے ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں. ایجوکیٹ میں آپ کو اس بات پہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعا زہرا کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ 2005 میں ان کی شادی ہوئی اور ان کی بیٹی جو ہے اس کی عمر 16 17 یا 18 کے درمیان کیسے آ گئی، تو میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ جب کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ میڈیکل ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ یہ بتائیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا کس سن میں پیدا ہوئے تھے، یہ کتنے مہینے کے بنتے ہیں، کتنے سال کے بنتے ہیں، بلکہ وہ اس انسان کی جو ساخت ہوتی ہے اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو ایگزامن کرتے ہیں اور اس کے دانتوں کو ایگزامن کرتے ہیں. دانتوں کو اس لیے ایگزامن کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی داڑیں اور اس کی جو عقل داڑیں ہوتی ہیں یا جو اس کے کچھ دانت ہیں وہ جو ایکسٹرا نکلتے ہیں، جس سے کہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنی عمر کے اس پل میں اب داخل ہو چکا ہے. تو جب وہ ساری چیزوں کی رپورٹ اکٹھی کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک کمبائن اس کی عمر نکالی جاتی ہے، ایک ایوریج عمر نکالی جاتی ہے کہ یہ شخص جس کی ہڈیاں اس ساخت کی ہیں، یہ شخص جس کے دانت اس طرح کی ساخت کے ہیں، یہ شخص جو کہ ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ایک فیصلہ ہوتا ہے مشترکہ کہ یہ جو ہے یہ انسان کی ایک مجموعی عمر جسے آپ کہہ لیں کہ کیا بنتی ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 14 سال کی بھی آتی لیکن اگر اس کی جسمانی ساخت اور اس کی جو انٹرنل باڈی ہے اور جو اس کی ایج آف پیوبرٹی ہے اس کے اکارڈنگ اگر وہ زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہے تو پھر ڈاکٹرز اس کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک میری سمجھ تھی میں نے آپ کو اپنی عقل و دانش کے حساب سے سمجھا دیا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں بلال کے ساتھ. جی السلام علیکم بلال احمد، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر، ابھی کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ ایک نئے پروپیگنڈے کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ورغلا رہے ہیں. اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ دعا زہرا کے والد، ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی 2005 میں ہوئی تھی اور لڑکی جو ہے وہ 16 17 سال کی کیسے ہو سکتی ہے. ایک تو مجھے اس بات کا بتائیں. دوسرا یہ کہ جو دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں. مثال کے طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس ڈاکٹر نے کیا ہے وہ ایک اکیلی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس کی ایک مجموعی عمر نکالی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ گھپلا کیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنایا گیا،
اور پلیز ہمارے دیکھنے والوں کو آپ یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس کو رشوت دے کر رپورٹ بنوا لی جاتی ہے یا ایسا کچھ ہوتا ہے، تو یہ جو دونوں پارٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک جو ظہیر کی طرف سے پارٹی ہے اور ایک جو دعا زہرا کے والد کی پارٹی ہے، یعنی کہ دونوں کی طرف سے جو وکلا ہوتے ہیں یا جو دوسرے دونوں پارٹیز کی طرف سے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ رپورٹ مرتب نہیں کرواتے کہ کل کو کوئی ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگا دے کہ اس نے رپورٹ بنوائی تھی یا اس پارٹی کی طرف سے رپورٹ بنوائی تھی۔ دونوں کی طرف سے جو رپورٹ آئے گی اسے تو پھر کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ رپورٹ جو ہوتی ہے یہ تو بلکہ جو ہے وہ خود وہاں کے وقت کی جو حکومت ہوتی ہے، یعنی سندھ حکومت کے انڈر یہ کروائی جاتی ہے اور یہ کورٹ کے آرڈر پر کروائی جاتی ہے اور کورٹ اس کو خود دیکھتی ہے۔ تو پلیز ذرا بتائیے، سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں۔ جی السلام علیکم زنیرہ، کیسی ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں کہ دعا زہرا کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کی عمر والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 برس ہے، لیکن جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں اس کی عمر 16 سے 17 سال ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر کوئی تاریخ، مہینہ یا سال کو ڈیفائن نہیں کرتی، بلکہ بنیادی طور پر، مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ 1000 سال پہلے کی ممی جو ہوتی ہے وہ بازیاب ہو جاتی ہے کسی مقام سے کھدائی کے دوران، تو اس کا جو ڈی این اے ہوتا ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ قبل از مسیح 10,000 سال پہلے، ایک اندازہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی میڈیکل رپورٹ میں کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں تاریخ اور فلاں مہینے یا فلاں سال میں بچی یا بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو یہ تو واضح طور کے اوپر ہے، ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ آتی ہے اور اس ٹینٹیٹیو ڈیٹ کی بنیاد کے اوپر وہ میڈیکل ہوتا ہے اور وہ رپورٹ آ جاتی ہے۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے زنیرہ، دیکھ لیجئے، والدین کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ عام طور پر تو یہ ہو سکتا ہے ممکن کہ میڈیکل رپورٹ میں کوئی جعل سازی ہو، لیکن اتنا ہائی پروفائل کیس، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ ان کے والدین یہ کہتے رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی ان کو مکمل سپورٹ ہے، شہلا رضا خود ایک وزیر ہیں، ان کی سپورٹ حاصل ہے، تو ایسے تناظر میں کسی سرکاری ہسپتال کا میڈیکل بورڈ کسی ایسے فرد کی کیسے سورس کو قبول کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ میڈیکل ہوا ہے عدالتی احکامات پر، تو اس میں ذرا برابر بھی اس کا شائبہ نہیں ہے کہ اس کو کسی دباؤ کے نتیجے میں بنایا گیا ہے۔ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز، میں جانتا ہوں لوگوں کو، اور ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل بات درست ہو سکتی ہے والدین کی کہ اس کی عمر 14 سال ہے اور ان کی شادی جو ہے وہ اس وقت ہوئی، اور وہ کیسے جو ہے 16 سے 17 سال کی نکل سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ آتی ہے جس میں تاریخ، مہینہ یا سال نہیں ہوتا، اس میں سال 2 سال اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر میں یہاں بتا دوں کہ یہ جو رپورٹ بنائی گئی ہے یا میڈیکل ہوا ہے، یہ سندھ کے اندر جو دعا زہرا کی ایج ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہوا ہے۔ اگر دعا زہرا کی عمر کو اگر چیلنج کیا جانا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ ہونا ہے، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اگر دعا زہرا 14 سال کی بھی نکل آتی ہے تب بھی اس کے نکاح کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ سندھ میں نہیں، کیونکہ سندھ حکومت یعنی ایڈوکیٹ جنرل سندھ یہ عدالت کو بتا چکے ہیں کہ سندھ میں ایسا کوئی عمل نہیں ہوا جو قابل گرفت ہو۔ اغوا ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بچی اپنی پسند سے گئی تھی، مرضی سے گئی تھی، پسند سے ظہیر سے شادی کی ہے۔ اب جہاں تک دعا زہرا کی عمر کا تعین ہے اور اس کے نکاح کا معاملہ ہے، یہ کنسرن یعنی کہ لاہور رائیونٹ کی جس یو سی کے اندر یہ نکاح ہوا ہے، وہیں پر کنسرن جو سیشن عدالت ہوگی، سول عدالت ہوگی، وہیں پر اس کی عمر کا تعین بھی ہو سکے گا اور اس کے نکاح کو چیلنج بھی کیا جانا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ظہیر احمد کی والدہ پر آلریڈی نوٹسز جاری کر چکی ہے اور جو مجسٹریٹ ہیں وہ پولیس کو ہراساں کرنے سے روک چکے ہیں، تو اس کے بعد بنتا کچھ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دعا اور زہرا اور جو ظہیر ہیں وہ سندھ حکومت کے اس وقت مہمان ہیں، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب سے چند لمحات پہلے جو بھی سماعت ہوگی اس کے بعد ان دونوں کو لاہور منتقل کر دیا جائے گا۔ دوسرا سوال زنیرہ، دیکھیے، اگر اس طریقے سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کپڑوں میں ملبوس کر کے لایا گیا دعا زہرا کو، اور اس نے جو چادر لپیٹی ہوئی تھی اس کے کانوں میں کوئی بلوٹوتھ تھا اور اس کو کوئی ڈائریکشن دے رہا تھا کہ اب تم نے یہ کہنا ہے، تم نے، بنیادی طور پہ یہ پروپیگنڈا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسے یوٹیوبرز براہ راست کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں، اور اگر عدالت کے
کے علم میں یہ باتیں آ گئی ہیں, کسی طور پہ بھی آئیں, اگر کوئی چلا گیا تو یقین جانیے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی. ان تمام افراد جو اس نوعیت کی خبریں فیک اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ کیونکہ ان کے ویورز آ رہے ہیں, ان کی سبسکرپشن ہو رہی ہے اور ان کے ہزاروں ڈالرز بن رہے ہیں, ان کو نہ دوحہ سے ہمدردی ہے, نہ ان کے پیرنٹس سے ہمدردی ہے, نہ ظہیر سے ہمدردی ہے. بنیادی طور پہ چونکہ دوحہ کا ایشو اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کے اندر ہے اور دوحہ کو دیکھا جا رہا ہے, ظہیر کو دیکھا جا رہا ہے, تو اس لیے وہ اپنے ڈالرز بنانے کے لیے یہ من گھڑت چیزیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. اگر کسی بھی شہری نے یہ ویڈیوز ان کی عدالت میں ان ججز صاحبان کو دکھا دی تو نہ صرف یہ ان کی گرفتاریاں ہوں گی بلکہ ان کے یوٹیوبز بھی پوری زندگی کے لیے بند ہو جائیں گے. جی زنیرہ, جہاں تک یہ اعتراض کیا جا رہا ہے چند نام و نہاد یوٹیوبرز کی جانب سے کہ دوحہ ظاہرہ کو جو پروڈیوس کیا گیا تو وائٹ کلر میں ملبوس جو شخص تھا وہ کون تھا, تو میں آپ کو بتا دوں کہ بنیادی طور پر ان تمام یوٹیوبرز کو نہ قانون کا پتہ ہے اور نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو یونیفارمز ہوتی ہیں, ان کے جو کوڈ ہوتے ہیں ان کا پتہ ہے. بالکل نہیں معلوم اور جھوٹ کے پلندے بنا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے پولیس کی یونیفارم کے بارے میں تو سب کو معلوم ہوتا ہے, اسی طرح اسپیشل برانچ بھی ہوتی ہے جس کی یونیفارم نہیں ہے لیکن ایک کوڈ ہے. اور جیسے حساس ادارے ہوتے ہیں ان کے یونیفارم کے اندر بھی ایک کوڈ استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو وائٹ کلر کا لباس پہنتے ہیں لا انفورسمنٹ کے اندر, وہ سفید کلر کے کپڑے اسپیشل برانچ کے لوگ پہنتے ہیں, اور یہ خاص کر ٹریننگ ہوتی ہے ان کی کہ خدا نہ خواستہ کہیں پر ہنگامہ آرائی ہو یا اس نوعیت کا معاملہ ہو جہاں پر اس نوعیت کا تنازع ہو جائے, تو پھر یہ اسپیشل ٹریننگ کے تحت یہ پروٹیکشن دینے کے لیے اس خاص شخص کے گرد ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ حملہ ہو سکتا ہے یا جس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے یا اس کو سیف کسٹڈی میں لینا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جتنے یوٹیوبرز ہی کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر وہ جھوٹے ہیں, ان کو لاء کا بھی نہیں معلوم اور ان کو یہاں تک یہ نہیں معلوم نہیں ہے کہ اسپیشل برانچ کی جو یونیفارم کا جو کوڈ ہے وہ سفید ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یوٹیوبرز بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میڈیکل رپورٹ ٹھیک نہیں ہے یا میڈیکل رپورٹ پہ سوال اگر وہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ یہ بات جو کر رہے ہیں سراسر غلط کر رہے ہیں. یہ سندھ کے اندر ہوا ہے, یہ کورٹ کرواتی ہے, یہ اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے. یہ وہی شہلا رضا ہیں جو اس گورنمنٹ کی ایک وزیر ہے, اور یہ وہ سندھ حکومت ہے جو کہ دوحہ ظاہرہ کے والد کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں دوحہ ظاہرہ کے والدین کا یعنی یہ تو وہ بات ہوئی کہ جو ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو ہم فوری طور پہ اس کو جھوٹ کہہ دیں گے اور ہم اس کو جھٹلا دیں گے اور اسے غلط کہیں گے. تو پلیز خدا را آپ غلط انفارمیشن مت سنیے. آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں, آپ سوال اٹھانا چاہتے ہیں, آپ 1000 سوال اٹھائیں, ہم آپ کو 1000 سوالوں کے جواب دیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ ایک ایسی بات کے پیچھے لگتے ہیں جسے ٹرک کی بتی کہتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور مجھے شرم آتی ہے ایسے یوٹیوبرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو کہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں, خود ہی وکیل بن جاتے ہیں. یہ خود ہی وکیل بن کے آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے, پھر جب وہ فیصلہ ہو گیا وہ اس میں جھوٹے پڑ گئے تو وہ آپ کو یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جناب جی کل سرپرائز ملے گا. اب جب سرپرائز مل گیا ہے تو وہ سرپرائز کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. مطلب انہوں نے قیامت بھی آ جائے گی نا تو انہوں نے آپ کو ولاگ بنا کے کہنا ہے کہ ناظرین پہلے میرا ولاگ دیکھ لیں اس کے بعد آپ قیامت کا سامنا کیجیے گا. تو جناب قیامت سے پہلے قیامت جو برپا کرتے ہیں نا یہ یوٹیوبرز, ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا کام ہے صرف آپ کا دماغ خراب کرنا اور خود کے ویوز لینا اور اچھے اچھے میک اپ خرید کے بڑے بڑے پھولوں والی قمیضیں پہن کے سیریں کرنا. تو آئی ہوپ اب تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آئیے مجھ سے پوچھیے, میں آپ کو اس کا جواب دوں گی. میں کس مرض کی دوا ہوں. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.